बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईरान इमरोज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। नाजरीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और वहदत इस्लामी। ये इंतहाई अहम मौजू है। वहदत इस्लामी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की क्या अहमियत है, हालात हाज़िरा में और मौजूदा सूरत हाल में इसकी क्या अहमियत है, हमको दीन इस्लाम से इस सिलसिले में क्या पैगाम और क्या तालीमात मिली हैं, इस तरह के मुख्तलिफ पहलुओं पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के दौरान। लेकिन सबसे पहले पेश है आज के इस मौजू पर एक रिपोर्ट। 28वीं बैनुल-अक़वामी वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस 7 जनवरी 2015 से तेहरान के इस्लामी सरबराहों के इजलास के हॉल में शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई इस्लामी जमहूरिया ईरान की सदर और 600 मुल्की और गैर मुल्की शख्सियतों की मौजूदगी में शुरू हुई, जो 69 ममालिक की नुमाइंदगी कर रहे थे। इस साल की कॉन्फ्रेंस में जिस मौजू पर गुफ्तगू और बहस हुई वो था इस्लामी उम्मत की वहदत की राह की रुकावटें और उनका हल। इसके अलावा तमाम शिरकत कुनंदगान ने रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी हज़रत इमाम ख़ामनेई से मुलाकात का शरफ भी हासिल किया और उनकी पुरमग़ज़ तक़रीर और इरशादात से भी बहरामंद हुए। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर हसन रूहानी की इफ्तिताही तकरीर से इस कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में कुल 15 सेशन या नशिस्तें मुनक़िद हुई, जिनमें शरीक मंदूबीन और दूसरे शुरका ने कॉन्फ्रेंस के मौजू पर 100 से ज्यादा तहकीकी मकाले और तकरीरें पेश की। इसी तरह शिरकत कुनंदगान ने अपने अपने मौज़ूआत के तहत, जिसके वो माहिर थे, ताज़ा तरीन इत्तलात और तब्दीलियों पर नक़्द व तबसरा किया। इन मौज़ूआत में तिजारत, जवानों और तालिब इल्मों के मसाइल, सियासी पार्टियां, ख़वातीन, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मीडिया जैसे मसाइल पर गुफ्तगू के बाद ये तय हुआ कि उन्हें माहिराना स्टैंडिंग कमेटियों के सुपुर्द किया जाए। इसके अलावा मखसूस कमेटी अल मसाइल हमीदा और जनरल इजलास में भी बहस हो। नीज़ वो मखसूस कमेटी भी इस मौजू को ज़ेरे बहस लाए, जिसका ताल्लुक आलम इस्लाम के बहरानों के मुकाबले में मुज़ाहिमत पर कारबंद उलमा की बैनुल-अक़वामी तंजीम से है। उनके सिपुर्द ये काम किया गया है कि आलम इस्लाम में जारी बहरान पर तबादला ख्याल करके इस बहरान को सही मानों में ख़त्म करने का तरीक़ाकार ढूंढ निकाला जाए। इस साल की कॉन्फ्रेंस में मौजूद शख्सियतों में इस्लामी मुफक्किरीन के अलावा जो शख्सियतें शरीक थीं, उनमें यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, पार्टियों के सरबराह अफराद, खित्ते में मुज़ाहमत करने वाली क़ुव्वतें, इत्तेहाद के लिए कोशां तालिब इल्मों और जवानों की तंजीमों के नुमाइंदे और ताजिर बिरादरी के ऐसे लोग भी थे जो जहान इस्लाम में मुख्तलिफ जगहों पर इत्तेहाद के सिलसिले की अपनी कोशिशों में अपनी अहमियत साबित कर रहे हैं। तमाम शिरकत करने वालों ने जिन तरीकों से इत्तेहाद को बढ़ाने में मदद मिल सकती है, उनको इस तरह से पेश किया। नंबर 1, शरीयत के फहम इदराक में किताब व सुन्नत पर अमल करते हुए एतदाल की राह को अपनाया जाए। नंबर 2, अहकाम शरई के सादिर करने के सिलसिले में फ़िक़ही मसाइल से मुकम्मल आगाही हो और साथ ही ज़माने के बदलते हुए हालात पर गहरी नज़र हो। नंबर 3, शरीयत के ठोस और साबित शुदा क़वानीन और उमूमी अहकामात को हमेशा मद्देनज़र रखा जाए। नंबर 4, उलूम तक़ाबुली और उलूम इख्तिलाफ़ी का एहया, यानी ऐसे तमाम अक़ायद पर इल्मी गुफ्तगू की जाए जहाँ मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ है। नंबर 5, मुख्तलिफ इख्तिलाफी अक़ायद खुसूसन फ़िक़ही अक़ायद पर वसी मुतालिया और तहक़ीक़ की ज़रूरत पर जोर दिया जाए। कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरका ने यह ऐलान किया कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये नहीं है कि मजहबी तासुब की तरवीज की जाए या ये कोशिश की जाए कि एक फ़िरक़े के पैरो अफराद को किसी दूसरे फ़िरक़े के अक़ायद की पैरवी करने पर मजबूर किया जाए। इसी तरह जो लोग शियों को सुन्नी करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं या अहले सुन्नत को शिया करना चाहते हैं, उनका मकसद सिर्फ मुसलमानों के दरमियान फितना अंगेज़ी और फसाद बर्पा करना है और ये उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इख्तिलाफ को मज़ीद हवा देने के अलावा कुछ नहीं है। वहदत इस्लामी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। नाजरीन, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू। इस मौजू पर एक रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई। हमसे राबते के लिए टेलीफोन नंबर नोट कर सकते हैं 009821 22162963। दूसरा नंबर है 009821 22041030। वेबसाइट का हमारी एड्रेस है urdu.sahartv.ir और हमारा ईमेल एड्रेस है urdu@sahartv.ir।
seher.tv.ir. فیس بک پر ہمارا اکاؤنٹ ہے facebook.com/SUT ایران امروز. تو ناظرین اس ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر پر آپ اپنی تجاویز ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اب چلتے ہیں آج کی گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف، اور ساجد رضوی صاحب آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے. انتہائی معزز مہمان جناب ناصر یمین مردوخی صاحب سے، جو بزرگ شاعر اور کہنہ مشق اور انتہائی سینئر نامہ نگار ہیں، طوفان نیوز ایجنسی کے چیف ایڈیٹر ہیں. تشریف فرما ہمارے اسٹوڈیو میں. چلتے ہیں ساجد رضوی صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کی گفتگو. جی ساجد صاحب. جی بہت شکریہ احمد عباس صاحب کا. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین آج کا پروگرام ملاحظہ فرمائیں گے. ہفتہ وحدت کی مناسبت سے یہ پروگرام جو ترتیب دیا گیا ہے، اور اس میں گفتگو کے لیے دعوت دی جناب ناصر یمین مردوخی صاحب کو. جیسے کہ جناب مردوخی صاحب کے بارے میں بتایا کہ یہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور چیف ایڈیٹر ہیں طوفان نیوز ایجنسی کے. تو میں اپنے بہت ہی معزز اور عزیز مہمان جناب ناصر یمین مردوخی صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. من هم از کلیه کارکنان میں بھی آپ کا اور آپ کی ٹیم، آپ کے ساتھیوں اور سحر 2 کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر اسلامی اتحاد کے بارے میں گفتگو جی ناصر یمین مردوخی صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری زحمت کو قبول کیا اور تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے. پہلے سوال کے طور پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت آج کی ضرورت ہے، اور اس پر سبھی تاکید کرتے ہیں، تمام علماء، تمام دانشور، چاہے ان کا کسی بھی مسلک و مذہب سے تعلق ہو. ابھی حال ہی میں جو 28ویں بین الاقوامی وحدت کانفرنس تہران کی میزبانی میں انجام پائی، اس میں شیعہ اور سنی دونوں علماء نے خطاب کیا، اور سب کی اس بات پر تاکید تھی کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت آج کی بنیادی ضرورت ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ قبلا من به محضر پہلے تو تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے فرمایا، اس سلسلے میں کچھ نکات لے کر آیا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے کچھ بیان کروں. جی ہاں، تو میں شروع کروں. بسم اللہ. جی بسم اللہ. پہلے تو میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو منجی عالم انسانیت ہیں. ظلم کے خلاف جنہوں نے آواز بلند کی تھی، جنہوں نے انسانیت کو جہل و خرافات و ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے انسانوں کو تشریف لائے تھے. تو بہرحال اس مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. قائد انقلاب اسلامی کہ جنہوں نے اسلامی انقلاب اور ایران کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھال رکھی، ان کی خدمت میں بھی سلامت کرتا ہوں. ہمارے فداکار رہبر نے ہمیشہ لوگوں کو اتحاد کی اور یکجہتی کی، بھائی چارے کی دعوت دی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایام وحدت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے عبارت ہے. جیسا کہ رسول اسلام معاف کیجیے گا، جیسا کہ عظیم الشان پیغمبر اسلام رسول وحدت اور ان کی میلاد معاشرے میں اتحاد کا محور ہے، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی تمام رہنماؤں اور بزرگوں کے درمیان اتحاد کا باعث ہے. در حقیقت ان دونوں کی ولادت باسعادت تقریب مذاہب اسلامی مذاہب کو ایک دوسرے کو قریب لانے کا معیار و میزان ہے.
سبھی علماء نے، مختلف فرق کے علماء نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی درسگاہ سے استفادہ کیا ہے۔ اس سال عالمی اسمبلی برائے تقریب مذاہب اسلامی نے جو کانفرنس کا اہتمام کیا وہ گزشتہ برسوں کے مقابلے سے بھی بہتر تھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض چیزوں کی رعایت نہیں کی گئی۔ مثلا بعض ملکوں سے بلایا گیا لوگوں کو تقریر کے لیے، مقررین کو دعوت دی گئی عبادت کے لیے۔ ہاں، ہمارے ایران کے کردستان میں، جو ایران کا صوبہ کردستان ہے، وہاں بھی کردستان میں اہل تسنن کی بڑی آبادی ہے، اور وہاں علماء بہت ہیں، وہاں شاعر بھی بہت ہیں۔ بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے بھی لوگوں کو آئندہ کے اجلاس میں تقریر کی دعوت دی جائے گی۔ ہاں، معذرت چاہتا ہوں۔ شیعہ اور سنی یا دیگر مذاہب کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ یہ شیعہ مذہب سیاست، امامت، فقہی پہلو میں عرفانی اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے ہونا چاہیے، ان کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ اہل سنت کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے، فقط سیاست میں خلفاء کی اطاعت ہونی چاہیے، اور ایسے لوگ اسلامی حکومت کے زمام اپنے ہاتھ میں لے، اور جو لے تو لوگوں پر واجب ہے کہ جو خلاف شریعت نہ تو اس حاکم کی اطاعت کرے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا جو بھی عوام پر حکومت کرتا ہے زحمت پیدا، شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو، عالم ہو اور عاقل ہو، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کریں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہم مسلمانوں کا اتحاد ایک واضح سی چیز ہے، سب پہ واضح ہے۔ خدا ہمارا ایک ہے، ہمارا پیغمبر ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے۔ اس صورت میں ہمارے درمیان تشیع و تسنن میں ہمارے خیال میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر علماء صاحب نظر افراد تاریخ کی تعریف مرجع کریں تو ان کو یہ ملے گا کہ اس قسم کے جو آج سنی شیعہ کے اختلاف جو کیا جا رہا ہے، یہ درباری ملاؤں کے اور برطانیہ کے کہنے پر ہوا ہے، اور دین اور شریعت محمدی مختلف دنیا میں جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے پیش کیا جائے۔ مکار برطانیہ، ہیلے گر ستمگر برطانیہ نے یہ اختلاف پیدا کیا مسلمانوں میں، چونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہوگا، وحدت ہوگا، تو اس کے مفادات وہ کسی اس پر اپنے علاقے پر قبضہ نہیں کر پائے گا۔ درباری ملاؤں کے ذریعے اس نے جو ہے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی، اور برطانیہ نے شیعہ سنی کے اختلاف پیدا کیے، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ اختلافات بہرحال برطانیہ کے کہنے پر، جو کہ مکہ لومڑی ہے، وہ اب تک چل رہا ہے۔ اور معذرت مخام، یہاں انجم یہاں پر ہم اپنے ناظرین سے معذرت چاہیں گے، اور اپنے معزز مہمان سے بھی اس وقت یہاں ایک رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہماری گفتگو جو ہے جناب ناصری یمین مردوخی صاحب سے جاری رہے گی۔ تو آئیے ہماری اس رپورٹ کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کے بعد
ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. گزارش میخوای پخش کنی شما مطلبم به پایان نرسیده. نه. شما فرمودید نه. من 25 دقیقه وقت نه دارم. چرا وقت دارید؟ گزارش پخش میشه دوباره ادامه یه برنامه. اشکال نداره اشکال نداره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ایران امروز کی رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تہران میں ہر سال ایک کانفرنس منعقد کی جاتی ہے اس عنوان کے تحت کہ اسلامی اتحاد مختلف اسلامی مذاہب اور اسلامی ممالک کے بیچ. تو اس سال بھی ایک کانفرنس تہران میں منعقد کی گئی ہے جو 28ویں بار منعقد کی جا رہی ہے اور اس میں جس موضوع کو لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے وہ ہے اسلامی ممالک کو درپیش مشکلات اور اس کے راہ حل. تو ہمارے ساتھ رہیے اس رپورٹ میں. یہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں ان کے دو قسم کے اثرات ہیں. ایک تو اثرات ہیں جو شرکاء پر مرتب ہوتے ہیں، ان کا رویہ بلند ہوتا ہے. جب حالات سال کے دوران حالات میں مد و جزر آتا ہے اور نشیب و فراز آتے ہیں تو یہاں آ کر ان کو وہ چارج ہوتے ہیں اور ایک نئے جذبے اور نئی روح ان کے اندر ملتی ہے جس سے وہ پھر اطمینان کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. پہلا تو یہ ہے اور یہ بہت ضروری ہے. ایسے لوگ جو میدان میں ہیں، جو جن کو سامنا کرنا پڑتا ہے انتشار اور افتراق کی قوتوں کا، ان کا چارج ہونا اور طاقتور ان کا رویہ پکڑنا بہت ضروری ہے. یہ ہو گیا. دوسری بات جو ہے وہ ہے مسئلہ منحصر ہے ان لوگوں پر جو ہم شریک ہیں. یہ اپنے ملکوں میں جا کر کس حد تک اس فکر کو، اس سوچ کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور جو یہاں ان کو جو کچھ ملتا ہے، ان کو جو ہدایات اور رہنمائی ملتی ہے، اس رہنمائی سے استفادہ کر کے عوام کے اندر کتنا کام کر سکتے ہیں اس پر منحصر ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ اور ان کا کتنا اثر ہے. میں پاکستان کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ ہم نے وہاں ایک امتیازی کام کیا جو کسی ملک میں نہیں ہے. کانفرنسیں، مقالے، تحریریں اور اس کے لیکچر تو ہوتے ہیں، لیکن ایک تشکل کی صورت میں تمام مذاہب کو جمع کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں امتیاز حاصل ہوا. ہم نے پاکستان میں ملی یکجہتی کونسل کے نام سے 28 دینی جماعتوں کو اکٹھا کیا ہے اور ایک تنظیم کی حیثیت سے ہم کام کر رہے ہیں اور مسلسل، اور اس کے اثرات عوام پر بہت زیادہ ہیں. دوسرا پہلو جو دہشت گردی کا ہے وہ اس سے الگ ہے. دہشت گردی کا کوئی تعلق شیعہ سنی مسئلے کے ساتھ نہیں ہے. شیعہ سنی مسئلے کے حوالے سے ملی یکجہتی کونسل کے بڑے اثرات ہیں، بڑی اچھی فضا ہے اور وہاں اور اس فضا کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور ان کانفرنسوں سے استفادہ کر کے مزید اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پاکستان سے اہل سنت بھی آئے ہیں، شیعہ بھی متفرق لوگ آئے ہیں، تو اس کے اثرات بہتر ہو سکتے ہیں. اس کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے اس دفعہ جو صورتحال ہے اس دفعہ اس کانفرنس کا؟ اس کا نتیجہ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں یہ نکلنا چاہیے کہ یہ لوگوں کے اندر زیادہ ان کو کام کرنا چاہیے. عوام کے ساتھ رابطہ اور ان قوتوں کے ساتھ سامنا اچھے انداز میں، معقول انداز میں، اس سے معذارائی کی صورت میں یا لڑائی کی صورت میں نہیں بلکہ اچھے انداز میں ان کے ساتھ مقابلہ کر کے فضا کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ یہ جو خطرات ہیں جن کا ذکر ہو رہا تھا، ان خطرات کا مقابلہ عوامی سطح پر کیا جا سکے. مسائل ہمارے سمٹ کے دو مسئلوں میں آ جاتے ہیں. ایران کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم ہندوستان سے ہیں. ہندوستان وغیرہ کے جو مسائل ہیں وہ سمٹ کر دو مسئلوں میں آ جاتے ہیں. پہلا مسئلہ ہے غربت، دوسرا مسئلہ ہے اس سے بڑا جہالت. جب تک کہ غربت اور جہالت، یہ دو مسئلوں کا حل نہیں نکلے گا، ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کا
मसले का किसी हल निकलना बहुत मुश्किल है। जो चीज़ देखी जा रही है कि कुछ क़ुव्वतें आकर मुसलमानों में रिफ्ट डालने की कोशिश कर रही हैं, उनको ऐसा उनमें इफ्तराक फैला दिया है कि एक दूसरे को शायद कह सकते हैं तहम्मुल ही करना मुश्किल हो गया, बर्दाश्त करना ही मुश्किल हो गया। इसको हम लोग कैसे दूर करें? तहम्मुल करना मुश्किल हो रहा है, या बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो तहम्मुल न करने की जो वजह है वो भी यही है कि जो जाहिल होगा वो तहम्मुल कैसे करेगा, जिसके पेट में रोटी नहीं, कोई तहम्मुल कैसे करेगा। लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए है। हम अभी जब आ रहे थे तो परसों रात को हम ईरान कल्चर हाउस में ठहरे हुए थे, वहाँ पर एक देवबंद के आलिम भी ठहरे हुए थे। हमारी उनकी इस बात पर गुफ्तगू हुई और हमने उनको मुतमईन कर दिया कि शियों और सुन्नियों के बीच में एक ईमानियात होते हैं, ईमानियात में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क जो कुछ है वो अमलियात में है, यानी फ़िक़ी है काम है। हम उनको 2-3 मिसालें दी, वो बहुत मुतमईन होकर गए वहाँ से। असल बात यह है कि शियों और फिलहाल शिया सुन्नी की हम बात कर रहे हैं, शियों सुन्नियों और देवबंदियों को इसमें झगड़ालू लोग न बैठे हैं आके, बल्कि समझदार लोग बैठे हैं जिनमें सूझबूझ हो और वो वाकई जो गलत अफवाहें एक दूसरे के खिलाफ फैली हुई हैं, शियों में सुन्नियों के खिलाफ और सुन्नियों में शियों के खिलाफ, इसको बैठ कर देखें, उसको चेक करें, उसको दूर करें। अगर ये हज़ार सिंसियर हो तो हो सकता है काम, ऐसी बात नहीं। दाइश जैसे अफकार को कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, दाइश तो हम तो शिया होने की हैसियत से हम तो मजबूर हैं कि हम उन्हें काफिर नहीं कह सकते, इसलिए कि हमारे मसले के एतबार से जो शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, इसके बाद वो चाहे काफिरों से बदतर हो तब भी उसको हम टेक्निकली काफिर नहीं कह सकते। तो हम काफिर तो उनको नहीं कह सकते हैं, और काफिरों से इस्लाम को इतना नुकसान भी नहीं पहुँचा है जितना नासमझ मुसलमानों से पहुँचा है। तो इस्लाम में वो जो सब हरकतें कर रहे हैं, औरतों के साथ कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, कत्ले आम कर रहे हैं, बेखता लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इसकी तो कोई मजहब भी इजाज़त नहीं देता है। तो वो तो उनका कुछ मजहब ही नहीं है, ना इस्लाम है ना कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ जाहिल है बस। इस कॉन्फ्रेंस में जिन मसाइल पर ताकीद की गई है वो है इस्लामी इत्तेहाद और उसके तमाम झैल में जो दीगर मसाइल आते हैं। लेकिन इस दफ़ा एक और काम भी जो किया गया है वो ये है कि इक़्तिसादी, समाजी और इसी तरह से अगर इसके झैल में देखा जाए तो तालिब इल्मों के मसाइल, ख़वातीन के मसाइल, इन तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ़ कमीशंस और मुख्तलिफ़ खुसूसी नशिस्तों के ज़रिए हल करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जो चीज़ देखी गई वो ये है कि सब बहुत ही यकदली से काम करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वाकई कोई नतीजा हासिल किया जा सके। ये थी आज की रिपोर्ट और मैं हूँ सईद हसन ज़ैद। जी नाज़रीन, एक बार फिर खैर मक़दम है आपका प्रोग्राम ईरान इम्रूज़ में, और आपने 28वीं बैनुल-अक़वामी वहदत कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ हसन ज़ैदी की रिपोर्ट मुलाहज़ा फरमाई। प्रोग्राम के इस हिस्से में वक्त हुआ है मुख्तसर ख़बरों का, और उसके लिए हम हस्बे मामूल दावत देंगे अहमद अब्बास को। जी अहमद अब्बास, आपके पास इस हफ्ते की क्या ख़ास खबरें हैं? हमारे नाज़रीन यकीनन मुंतज़िर हैं आपके। जी बहुत शुक्रिया। पहली खबर तो आज के ही मौजू पे है। मैं अर्ज करता हूँ, पहली खबर हमारी है वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन की कायदे इनकलाब इस्लामी से मुलाकात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के यौम विलादत के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ तबक़ात, फ़ौजी और सिविल हुक्काम, तेहरान में मुतय्यन इस्लामी मुल्कों के सफ़ीरों के साथ ही वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन ने भी कायदे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी से मुलाकात की। इस मौके पर हाज़रीन से खिताब करते हुए कायदे इनकलाब इस्लामी ने इत्तेहाद व यकजहती को पैगम्बर इस्लाम का सबसे अहम दर्स और उम्मत इस्लामिया की सबसे अहम ज़रूरत करार दिया। कायदे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनी ने इस अजीम दिन की मुबारकबाद पेश करते हुए मीलाद पैगम्बर अकरम को इल्म व खैरत, अखलाक, रहमदिली और वहदत व यगानगत की नई शुरुआत करार देते हुए फरमाया कि इन अमीक और तकदीर साज मफाहिम को अमली शक्ल देना ओहदेदारों, सियासतदानों, उलमा और दानिश्वरों की बहुत अहम जिम्मेदारी है। कायदे इनकलाब इस्लामी ने दुश्मनान इस्लाम की तफरका अंगेज साजिशों और मंसूबों की कामयाबी पर गहरा अफसोस जाहिर करते हुए जोर देकर कहा कि अगर मुस्लिम अक़वाम जो बेपनाह वसाइल और मुनफरिद खुसूसियात से आरास्ता हैं, तमाम उमूर नहीं सिर्फ कुल्ली फैसलों और पॉलिसियों में
ہم دل اور ہم آواز ہو جائیں تو امت مسلمہ کی ترقی و پیش رفت یقینی ہو جائے گی اور عالم اسلام کی ایک جہتی اور ایک آواز کا عالمی سطح پر انعکاس ہو تو اس سے پیغمبر اسلام کی عظمت اور جلالت بڑھے گی۔ ایران کے شہر نتنز کی جامع مسجد سے متعلق ہماری اگلی خبر ہے جس کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہو رہی ہے۔ شہر نتنز کی جامع مسجد قدیم اسلامی فن تعمیر کی آئینہ دار ہے۔ یہ مسجد کئی حصوں پر مشتمل ہے جن میں عبادت گاہ کے علاوہ خانقاہ بھی ہے۔ مسجد میں ٹائلوں اور اینٹوں کا بڑا خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ مسجد کے مختلف حصوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی تعمیر کئی سال میں مرحلہ وار طریقے سے ہوئی ہے، جبکہ کچھ حصوں کو بعد میں مسجد کی عمارت میں شامل کیا گیا ہے۔ مسجد کا صحن مربع شکل کا ہے۔ اس میں 4 ایوان بنے ہوئے ہیں۔ مسجد میں کئی کتبے ہیں جن کی عبارت بڑی بامعنی ہے۔ ان کتبوں میں مسجد کے بانی، اس کے معمار اور بعد میں اس عمارت کی مرمت کرنے والوں کے نام درج ہیں۔ یہ مسجد سن 704 سے 709 ہجری قمری کے درمیان تعمیر کی گئی۔ اصفہان میں محققین اسٹیم سیلز کی مدد سے اہم سیلز تیار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ رویان تحقیقاتی مرکز اصفہان کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ محققین انسولین پیدا کرنے والے دل اور جگر کو تشکیل دینے والے سیلز بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسن نصر اصفہانی نے رویان تحقیقاتی سینٹر میں ایک بندر کے جسم میں اسٹیم سیلز کی کامیاب پیوند کاری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس ریسرچ کے نتائج بہت حوصلہ افزا رہے اور اس سے بیماروں کے علاج میں بڑی مدد ملے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک ملک میں 50 بیماروں کا اسٹیم سیلز ٹیکنالوجی کی مدد سے علاج کیا جا چکا ہے، جن میں دل اور ریٹنا کی بیماری سے متاثر افراد بھی شامل تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہم تحقیقاتی مرکز میں ڈائبٹیز، موٹاپے، MS اور قلبی امراض کی دوا تیار کر رہے ہیں اور یہ دوا دودھ سے بنائی جا رہی ہے اور قیمت کے اعتبار سے بہت مناسب ہے۔ اگلی خبر ہے دستاویزی فلموں اور آثار قدیمہ کے موضوع پر گزشتہ 7 جنوری کو پہلی کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس ایران کے قومی عجائب گھر میں ہوئی۔ کانفرنس میں دستاویزی فلموں کے پروڈیوسروں اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے شرکت کی۔ کانفرنس کے کنوینر علی رضا قاسم خان نے اس موقع پر بتایا کہ گزشتہ برسوں کے دوران برلن میں اس انداز کا ایک اجلاس ہوا تھا جس کے بعد ہم نے بڑے پیمانے پر اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاریخی تصاویر ایسی خزانہ ہیں جن سے آثار قدیمہ کے ماہرین کو بڑی مدد ملتی ہے۔ چونکہ آثار قدیمہ کی حفاظت میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں، لہٰذا ان کی دستاویزی فلم بنا لینا بہت اچھا خیال ہے۔ اس کے بعد رویان ریسرچ سینٹر اصفہان کی ایک اور خبر یہ ہے کہ تحقیقاتی مرکز کے ماہرین کلوننگ کے ذریعے سینن ذات کی بکریوں کا گلہ تیار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ محمد حسن نصر اصفہانی نے بتایا کہ ایک مہینے میں 25 سانن بکریاں کلوننگ سے پیدا کی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بکریاں دودھ دینے کے اعتبار سے بہت اچھی ہیں، یہاں تک کہ ایک بکری روزانہ 3 سے 7 کلو دودھ دے سکتی ہے۔ محمد حسن نصر اصفہانی نے بتایا کہ یہ بکری دنیا کی قیمتی بکریوں میں شمار کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پروجیکٹ کو کامیابی کے ساتھ پورا کر چکے ہیں اور اب اسے وزارت زراعت کے حوالے کیا جائے گا جو ان بکریوں کی مدد سے دودھ کی پیداوار بڑھا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی خبریں۔ ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس جائیں گے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ ایک بار پھر خیر مقدم ہے پروگرام ایران امروز میں، اور ہماری گفتگو کا محور و مرکز ہے وحدت، اور اس مقصد پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر اور شاعر اور ادیب اور طوفان نیوز ایجنسی کے چیف ایڈیٹر جناب ناصر امین مردوخی صاحب کو۔ ان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے وحدت کے موضوع پر، اور میں اس سے قبل کہ یہاں موصوف سے سوال کروں میں زحمت دوں گا احمد عباس کو کہ اگر احمد عباس آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمارے معزز مہمان سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ احمد عباس۔
جی میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہمارے مہمان نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی ذکر کیا، اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان اشتراکات کی تعداد کافی زیادہ ہے، اور بنیادی چیزیں خاص طور پر جو توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ ہے، اسی طرح قیامت کا عقیدہ ہے، ان عقیدوں میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے اور اشتراک نظر ہے۔ تو بنیادی چیزوں میں اتفاق رائے ہونے کے بعد بھی جو اختلافات جزوی ہیں وہ ابھر کے زیادہ سامنے آ گئے ہیں، اور اس میں جیسا کہ اشارہ کیا کہ سامراجی طاقتوں کا کافی بڑا ہاتھ تھا اور آج بھی ہے۔ اس سے کیسے نپٹا جائے کہ جو فروعی اور جزوی اختلافات ہیں وہ ایک دم نمایاں ہو گئے ہیں اور اصل چیزوں پہ اتنی توجہ نہیں دے پا رہے ہیں مختلف فرقے، اس سے کیسے نپٹا جائے، اس صورتحال، اس سازش سے؟ عرض کنم که همونطوری که جناب عالی اشاره جیسا کہ فرمودید آپ نے فرمایا ما در اصول با هم اختلاف نداریم. اصول میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ممکن ہے کہ فروع میں کچھ اختلاف ہو، وہ بھی بہت سطحی ہے، گہرا نہیں ہے۔ بس اس صورت میں ان اختلافات جو کہ فروعی ہیں ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کچھ لوگ جو اغیار کی ایما پہ کام کرتے ہیں اور اغیار کے پیسوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، وہ اختلافات کو ہوا دیتے ہیں۔ ہاں، ہوشیار مسلمانوں کو چاہیے، متقی مسلمانوں کو بیدار رہنا چاہیے اور دشمن کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنے اور جھوٹوں اور آلے کاروں اور مکاروں کے بہکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ یہ جھوٹے مکار اور لوگوں کو دھوکہ دینے والے اور ڈرامہ باز جس طرح سے ہنگامہ اور آشوب برپا کرنے کے لیے لوگوں کو شورش اور فتنے پر مجبور کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے غزوات میں آگے آگے رہتے تھے، لشکر کے آگے رہتے تھے اور جنگ کرتے تھے، اور کبھی بھی کوئی بھی جو ہے وہ جتنا پیغمبر دشمن نزدیک ہوتے تھے جنگ کے اعتبار سے ماس پہ، اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں جنگ احد و بدر میں آپ دیکھیں یہ صورتحال، خداوند عالم کے اس رسول نے ہمیشہ جو لوگوں کو اتحاد توحید کی دعوت دی، مختلف واقعات میں جنگ کے بہت ہی صبر کرتے تھے پیغمبر اسلام، بہت ہی بردبار اور تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے اور خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کے رہتے تھے۔ تاریخ میں حضرت کے صبر کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ بہت مختصر ہم یہاں پہ کچھ نقل کرنا چاہتے ہیں۔ انس بن مالک سے روایت ہوئی ہے کہ جنگ احد میں حضور کی پیشانی زخمی ہو گئی اور اتنا بڑا زخم تھا کہ خون کے فوارے جاری ہو گئے تھے۔ اسی حال میں آپ نے اپنا دست مبارک پیشانی پر رکھا اور فرمایا کس طرح فلاح پاتی وہ قوم جس کی جو پیغمبر کے پیشانی کو زخمی کر رہے اور پیغمبر کا چہرہ جو ہے سرخ ہے، جبکہ پیغمبر انہیں یکتا پرستی اور توحید کی دعوت دیتا تھا اور رائے خدا کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ہمارے رہبر پیغمبر اسلام کی پیروی میں لوگوں کو، سنی و شیعہ سب کو وحدت و اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے یہ سفارش کرتے ہیں کہ اسلام کی ترقی و سربلندی کے لیے کسی بھی فداکاری کوشش سے غافل نہ رہیں تاکہ اتحاد اور انسجام و یکجہتی کے ذریعے شیعہ سنی کے درمیان جو ہے اور
دشمنوں کے آنکھوں کو جو اندھا کر دیں اور دشمن خود بخود جو ہے اندھا ہو جائے. خدا کی قسم میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام بذات خود میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں. عیب اگر کوئی اسلام میں نکالتا ہے تو خود مسلمان کے اندر. پچھلے سال ہم رہبر اسلام کی خدمت میں کئی بار میں حاضر ہوا. پچھلی بار جب میں گیا تو تنہا ملاقات ہے. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ 62 سال سے صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں اور بسا اوقات کردستان بھی جاتے ہیں تو نماز جمعہ سے پہلے بھی آپ تقریر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو وحدت اتحاد کی دعوت دیں کیونکہ اگر لوگ اتحاد اور وحدت کا خیال رکھیں گے تو دشمن جو ہے وہ مایوس ہوگا. اور جتنا ہو سکے ثقافت اسلامی کی ترویج کے لیے نماز جمعہ میں تقریر کریں. آپ یہ ساری چیزیں دشمن کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کریں گے. جناب ناصری امین مردوخی صاحب آپ نے زحمت کی اور بہت ہی اچھے نکات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہمارے ناظرین کی. یہاں پر میں اختتامی گفتگو کرتے ہوئے صرف رہبر انقلاب اسلامی نے ابھی حال ہی میں جو 17 ربیع الاول کو جو اہم خطاب کیا ملکی اور غیر ملکی مہمانوں سے اور مندوبین سے، اس میں آپ نے ایک اہم نقطہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہ وہ شیعہ جو برطانیہ کی جاسوس تنظیم MI6 سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ سنی جو امریکی CIA سے رابطے میں ہیں، وہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی بلکہ اسلام کے دشمن ہیں. احمد عباس وقت بہت تنگ ہے، اگر آپ اجازت لے لیں ناظرین سے تو اس کے بعد ہم اپنے معزز مہمان سے بھی خدا. ناظرین آج کی گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور اگلی ملاقات اور اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. میں تشکر میکنم. urdu@sahartv.ir فیس بک پر ہمارا اکاؤنٹ ہے facebook.com/SUT ایران امروز. تو ناظرین اس ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر پر آپ اپنی تجاویز ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اب چلتے ہیں آج کی گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف اور ساجد رضوی صاحب آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے. انتہائی معزز مہمان جناب ناصر یمین مردوخی صاحب سے جو بزرگ شاعر اور کہنہ مشق اور انتہائی سینئر نامہ نگار ہیں، طوفان نیوز ایجنسی کے چیف ایڈیٹر ہیں. تشریف فرما ہمارے اسٹوڈیو میں. چلتے ہیں ساجد رضوی صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کی گفتگو. جی ساجد صاحب. جی بہت شکریہ احمد عباس آپ کا. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین آج کا پروگرام ملاحظہ فرمائیں گے. ہفتہ وحدت کی مناسبت سے یہ پروگرام جو ترتیب دیا گیا ہے اور اس میں گفتگو کے لیے دعوت دی جناب ناصری امین مردوخی صاحب کو. جیسے کہ جناب مردوخی صاحب کے بارے میں بتایا کہ یہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور چیف ایڈیٹر ہیں طوفان نیوز ایجنسی کے. تو میں اپنے بہت ہی معزز اور عزیز مہمان جناب ناصری امین مردوخی صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. امت کی وحدت کی راہ کی رکاوٹیں اور ان کا حل. اس کے علاوہ تمام شرکت کنندگان نے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنئی سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا اور ان کی پرمغز تقریر اور ارشادات سے بھی بہرہ مند ہوئے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر حسن روحانی کی افتتاحی تقریر سے اس کانفرنس کا آغاز ہوا. 3 دن کی اس کانفرنس میں کل 15 سیشن یا نشستیں منعقد ہوئیں جن میں شریک مندوبین اور دوسرے شرکاء نے کانفرنس کے موضوع پر 100 سے زیادہ تحقیقی مقالے اور تقریریں پیش کیں. اسی طرح شرکت کنندگان نے اپنے اپنے موضوعات کے تحت جس کے وہ ماہر تھے تازہ ترین اطلاعات اور تبدیلیوں پر نقد و تبصرہ کیا. ان موضوعات میں تجارت، جوانوں اور طالب علموں کے مسائل، سیاسی پارٹیاں، خواتین، یونیورسٹی کے اساتذہ اور میڈیا جیسے مسائل پر گفتگو کے بعد یہ طے ہوا کہ انہیں ماہرانہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے سپرد کیا جائے.
اس کے علاوہ مخصوص کمیٹی المسائل الحمیدہ اور جنرل اجلاس میں بھی بحث ہو۔ نیز وہ مخصوص کمیٹی بھی اس موضوع کو زیر بحث لائے جس کا تعلق عالم اسلام کے بحرانوں کے مقابلے میں مزاحمت پر کاربند علماء کی بین الاقوامی تنظیم سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، ایران امروز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اتحاد بین المسلمین اور وحدت اسلامی۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ وحدت اسلامی اور اتحاد بین المسلمین کی کیا اہمیت ہے، حالات حاضرہ میں اور موجودہ صورتحال میں اس کی کیا اہمیت ہے، ہم کو دین اسلام سے اس سلسلے میں کیا پیغام اور کیا تعلیمات ملی ہیں، اس طرح کے مختلف پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے پروگرام کے دوران۔ لیکن سب سے پہلے پیش ہے آج کے اس موضوع پر ایک رپورٹ۔ 28ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس 7 جنوری 2015 سے تہران کے اسلامی سربراہوں کے اجلاس کے ہال میں شروع ہوئی۔ اس کانفرنس کی کارروائی اسلامی جمہوریہ ایران کی صدر اور 600 ملکی اور غیر ملکی شخصیتوں کی موجودگی میں شروع ہوئی جو 69 ممالک کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اس سال کی کانفرنس میں جس موضوع پر گفتگو اور بحث ہوئی وہ تھا اسلامی کی جائے جہاں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ نمبر 5، مختلف اختلافی عقائد خصوصاً فقہی عقائد پر وسیع مطالعہ اور تحقیق کی ضرورت پر زور دیا جائے۔ کانفرنس کے تمام شرکاء نے یہ اعلان کیا کہ اس کانفرنس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مذہبی تعصب کی ترویج کی جائے یا یہ کوشش کی جائے کہ ایک فرقے کے پیرو افراد کو کسی دوسرے فرقے کے عقائد کی پیروی کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اسی طرح جو لوگ شیعوں کو سنی کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں یا اہل سنت کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد صرف مسلمانوں کے درمیان فتنہ انگیزی اور فساد برپا کرنا ہے اور یہ امت مسلمہ کے درمیان اختلاف کو مزید ہوا دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وحدت اسلامی اور اتحاد بین المسلمین، ناظرین یہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع۔ اس موضوع پر ایک رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ہم سے رابطے کے لیے ٹیلی فون نمبر نوٹ کر سکتے ہیں 00981 2216 2963، دوسرا نمبر ہے 00981 2204 1030۔ ویب سائٹ کا ہماری ایڈریس ہے urdu.sehertv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے۔ ان کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ عالم اسلام میں جاری بحران پر تبادلہ خیال کر کے اس بحران کو صحیح معنوں میں ختم کرنے کا طریقہ کار ڈھونڈ نکالا جائے۔ اس سال کی کانفرنس میں موجود شخصیتوں میں اسلامی مفکرین کے علاوہ جو شخصیتیں شریک تھیں ان میں یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر، پارٹیوں کے سربراہ وردہ افراد، خطے میں مزاحمت کرنے والی قوتیں، اتحاد کے لیے کوشاں طالب علموں اور جوانوں کی تنظیموں کے نمائندے اور تاجر برادری کے ایسے لوگ بھی تھے جو جہان اسلام میں مختلف جگہوں پر اتحاد کے سلسلے کی اپنی کوششوں میں اپنی اہمیت ثابت کر رہے ہیں۔ تمام شرکت کرنے والوں نے جن طریقوں سے اتحاد کو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے ان کو اس طرح سے پیش کیا۔ نمبر 1، شریعت کے فہم و ادراک میں کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتدال کی راہ کو اپنایا جائے۔ نمبر 2، احکام شرعی کے صادر کرنے کے سلسلے میں فقہی مسائل سے مکمل آگاہی ہو اور ساتھ ہی زمانے کے بدلتے ہوئے حالات پر گہری نظر ہو۔ نمبر 3، شریعت کے ٹھوس اور ثابت شدہ قوانین اور عمومی احکامات کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے۔ نمبر 4، علوم تقابلی اور علوم اختلافی کا احیاء، یعنی ایسے تمام عقائد پر علمی گفتگو